सूरत नाजियात। सूरत नाजियात मक्की सूरत है और इसमें 46 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाजियात का मतलब होता है, ये जो सूरह का नाम है ना, सूरह नाजियात, नाजिया का मतलब होता है खींचना। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 5 आयतें हैं, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी, तो इसमें जो जिक्र हुआ है इसके मुतालिक मुख्तलिफ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ बात करते हैं। लेकिन जो सब एक राय पे जो मुत्तफिक हैं वो क्या है कि ये फरिश्तों के मुतालिक बात हो रही है। तो जो कसम कसम खाई गई, आपको पता है ना, जब भी कसम खाई जाती है तो वाह लगता है। जैसे यहाँ पे पढ़ा, आप पढ़ेंगे पहली आयत में वन नाज़िआति गरक़ा, तो वाह जो लगा हुआ है ये कसम के लिए है। ठीक है, ये वाव कसम कहलाता है। तो जब भी कसम किसी बात की खाई जाती है तो उसके बाद फिर जवाब कसम भी होता है कि किस वजह से कसम खाई जा रही है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरिश्तों की कसम खा रहे हैं शुरू की आयत में। पहले मैं आयत पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर आपको उसके मीनिंग बताती हूँ। तो फरमाया कि वन नाज़िआति गरक़ा, वन नाशिताति नश्ता, वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिकाति सबका, फलमुदब्बिराति अमरा। वन नाज़िआति गरक़ा, नज़ा का मतलब क्या होता है? खींचना, सख्ती से खींचना। ठीक है। और नज़ा आपको पता है कि खींच कर निकालना भी इसका मीनिंग है। और जैसे तनाज़ा, हमने तनाज़ा का वर्ड पढ़ा है ना उर्दू में, जिनको उर्दू आती है, तो तनाज़ा का क्या मतलब होता है? झगड़ा करना। ठीक है। तो तनाज़े में क्या होता है? जो दूसरा शख्स होता है, यानी जो एक ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है या दो लोग अगर आपस में तनाजा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो बात को दूसरा अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। तो खींचने के मीनिंग में आता है। तो नजा का मतलब होता है खींच कर निकालना। और तनाजे का भी वर्ड, उसमें भी रूट वर्ड यही है, नजा। और इसके अलावा नजा का मतलब होता है मौत का वक्त। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपकी रूह को निकाला जा रहा होता है। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आपकी रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं। तो वो भी नज़ा का आलम होता है। हम कहते हैं ना ये इसके लिए नज़ा का आलम है। तो नज़ा का आलम क्या होता है कि उसकी रूह को खींच के निकाला जाता है। और रूह खींचने की बड़ी तकलीफ होती है अगर वो अल्लाह का नाफरमान हो। ठीक है। अल्लाह का नाफरमान जो होती है, जब उनकी रूह फरिश्ते निकालने के लिए आते हैं, तो एक एक रग में से, एक एक सेल में से, एक एक जगह से उसकी रूह निकाली जाती है। जैसे अगर आप एक अपना बाल खींचती है ना, आपके सर पे इतने सारे बाल हैं, अगर आप एक बाल भी खींचते हैं आपको तकलीफ होती है ना, अगर सिंगल बाल भी हम खींचते हैं। तो इसी तरह से एक एक पोर से, एक एक जगह से वो रूह खींची जाती है। तो यहाँ पर कसम खाई जा रही है कि डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। यानी क्या मुराद है? और गरका का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है डूब कर। तो यहाँ पर मुराद है जान निकालने वाले फरिश्तों की। यानी ये जान निकालने वाले फरिश्तों की सिफत बताई जा रही है कि फरिश्ते जब काफिरों की जान निकालते हैं तो वो निहायत सख्ती से निकालते हैं और जिस्म के अंदर डूब कर निकालते हैं। क्योंकि उनकी जो रूहें होती है ना, वो अंदर की तरफ भाग रही होती हैं, वो नहीं चाहती, वो निकलना नहीं चाहती अपनी रूह जानों से। तो फिर वो उनको डूब कर निकालते हैं, उनको खींच कर निकालते हैं, सख्ती के साथ मार के निकालते हैं। और ऐसे होता है हदीस के मुताबिक, जैसे कि कोई गीली ऊन जो होती है उसको अगर कांटों पे खींचा जाए तो कितनी मुश्किल से वो निकलेगी ना, उस तरह से उनकी रूह निकाली जाती है। क्योंकि वो अपने जिस्म के अंदर वापस भाग रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और हमारे तो कोई नेक अमल है ही नहीं, क्योंकि उनको आखिरत पे यकीन नहीं था। तो उन्होंने सारे काम बुरे किए थे। तो यहाँ पर फरिश्तों की कसम खाई जा रही है जो काफिरों की रूहों को खींच कर निकालते हैं, डूब कर निकालते हैं। वन नाशिताति नश्ता, और बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। नश्ता का मतलब होता है, नश्ता का मतलब होता है गिरा खोल देना। जैसे कोई आप गांठ या गिरा लगाते हैं ना, तो उसको अगर आप ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर भी मुराद फरिश्ते ही हैं। वो फरिश्ते मुराद हैं जो मोमिन की जान निकालते हैं। तो मोमिन की जान जब निकालते हैं तो वो बहुत ही सहूलत के साथ निकालते हैं। जैसे किसी चीज की गिरा को आहिस्ता से खोल दिया जाता है तो वो चीज अंदर बाहर आ जाती है। या जैसे परफ्यूम की एक शीशी होती है, अगर आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में खुद से फैल जाती है। उसको आपको भी स्प्रे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पहले ही उसकी खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो जो मोमिन लोग होते हैं, मोमिन की जान जब फरिश्ते निकालते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहूलत से निकाल लेते हैं, जैसे किसी चीज की गिरह खोल दी जाती है। तो यहाँ पर उनकी उन फरिश्तों की भी कसम खाई गई है जो काफिरों की रूह निकालते हैं और जो मोमिनीन की रूह निकालते हैं। वस्साबिहाति सबहा, और तैरने फिरने वालों की कसम। सबाह का मतलब होता है तैरना। ठीक है। तैराकी को भी सबाह कहते हैं ना, जो स्विमिंग होती है उसको कहते हैं ना। और इसी तरह से तस्बीह, तस्बीह भी आप तेजी से पढ़ रहे होते हैं ना, जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी एक तैरने का माना दे रहा होता है। तो फरिश्ते जब इंसान की रूह निकालते हैं
تو انسان کے بدن میں تیرتے پھرتے ہیں، جیسے کہ جو سوئمر جو اندر جو موتی وغیرہ نکالتے ہیں نا، جو ڈیپ سمندر میں جا کے موتی نکالتے ہیں، تو جو غواص ان کو کہتے ہیں نا، جو اندر جا کے موتی نکالتے ہیں، تو وہ بھی کتنے آرام سے تیرتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں میں سے جس کو سوئمنگ آتی ہوگی تو آپ دیکھیں آپ کی باڈی کتنی لائٹ سی ہو جاتی ہے جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں، تو کتنا اچھا سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ہم تیر رہے ہیں، اور آپ ہلکا ہلکا سے اپنے ہاتھ پیر آگے کرتے ہیں تو آپ آگے آگے بڑھنے لگتے ہیں سوئمنگ پول میں۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسان کے بدن میں روح نکالنے کے لیے تیرتے پھرتے ہیں، ان کو کسی رکاوٹ کوئی ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اتنے لطیف بنائے کہ وہ آرام سے تیر کر تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کے لیے۔ اور اسی طرح سے اگر ان کو روح نکالنی ہوتی تو وہ انسانوں کے جسم میں بھی بڑی آرام سے آسانی کے ساتھ گھس جاتے ہیں۔ تو ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے فرشتوں کی۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، تو یہ بھی فرشتے ہی ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کون سے فرشتے؟ جو اللہ کی وحی انبیاء تک لے کر دوڑ کر ان کو پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ مل سکے، یا پھر مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔ جو مومن کی روح ہوتی ہے اس کو تیزی سے وہ لے کر جنت کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، الین میں رکھنے کے لیے تیزی سے بھاگ رہے ہوتے، تو ان کی بھی قسم یہاں پہ کھائی گئی۔ اور آخری قسم یعنی پانچویں قسم کس کی کھائی گئی؟ فالمدبراتی امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کام ان کے سپرد کرتے ہیں وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں نا ہر کام کے، فرشتے تو مدبر نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو کام دیتے ہیں تو وہ تیزی سے اس کام کو کرتے ہیں، یعنی حکم کے مطابق اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، جیسا ان کو آرڈر ملتا ہے اسی طرح سے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کوئی بھی کام کرواتے ہیں تو اسی لیے ان کو مدبر کہا جا رہا ہے کہ وہ فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، اس میں کوئی چوں چرا نہیں کرتے۔ تو یہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پانچوں صفات جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی 5 آیتوں میں وہ ساری فرشتوں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھانے کے بعد اس کا جواب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مغذوف ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جواب یہاں بیان نہیں کیا گیا، لیکن فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ایسے ہی دنیا میں بھیج دیا گیا اور تم ایسے ہی چلے گئے، یا دنیا ایسے ہی بن گئی، جیسے وہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا دہریہ جن کو کہتے ہیں، تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ دنیا تو ایسے ہی بن گئی اور ہم ایسے ہی آگے دنیا میں اور ایسے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا اور تمہارے جو عمل تم نے دنیا میں کیے اس کے بارے میں تمہیں خبر بھی دی جائے گی، اور اس کے حساب سے تمہیں جنت اور دوزخ کے تم مستحق قرار پاؤ گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، اور جس دن کانپنے والی کانپے گی، یہ نفخہ اولا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، یعنی اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ ساری کائنات یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، کانپ اٹھے گی اور لرز اٹھے گی، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ صرف جو باقی رہے گی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، باقی سب کچھ یہاں پر جو کچھ آپ کو دنیا میں آج جیتا جاگتا نظر آ رہا ہے، جو بھی آپ کو کھیتیاں سرسبز باغ نہریں دریا پہاڑ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس دن ایک کانپنے والی کانپے گی، یعنی سب کے دل اس سے لرز جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی اس کے پیچھے پیچھے آئے گی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا، یعنی پہلا نفخہ پھونکا جائے گا جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ دوسرا نفخہ ہوگا وہ فوراً ہی اس کے پیچھے آئے گا، جس کے بعد سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسرا نفخہ جو ہے وہ پہلے نفخے سے 40 سال کے بعد ہوگا۔ اس کو رادفہ کیوں کہا گیا؟ رادفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا، تو یہ پہلے نفخے کے بعد ہوگا، اس کا مطلب وہ ردیف ہوگا، ایک نفخہ آئے گا اس کے بعد دوسرا نفخہ آئے گا، وہ 40 سال کا عرصہ ہم کو اس طرح سے تو نہیں لگ رہا ہوگا، ہم تو قبروں میں ہوں گے، پڑے ہوئے ہوں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے لیے بتایا، تو یہاں پہ فرمایا کہ جب دوسرا نفخہ ہوگا یعنی وہ رادفہ جب ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ آئے گا، پہلے نفخے کے بعد ہی دوسرا نفخہ آئے گا، تو اس دن کیا ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، اور بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے یعنی قیامت کے جو ہال ہوں گے، جو شدتیں ہوں گی، جو مصائب اس وقت پیش آ رہے ہوں گے، تو ان کے دل یا اپنے اعمال کے سبب جو انہوں نے دنیا میں کیے ان کے دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے،
ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی جیسے شرمندہ ہوتے ہیں نا مجرم وغیرہ، تو وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر دہشت زدہ ہو کے بھی وہ لوگ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح مجرموں کی طرح ان کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی، دل ان کے دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، یہ ان نافرمانوں کا یا جتنے بھی لوگ ہیں سبھی کا یہ حال ہوگا، اور اسپیشلی جو نافرمان ہوں گے کیونکہ وہ مجرم بھی ہوں گے، تو اسی وجہ سے ان کی نگاہیں شرمندگی کے مارے نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ تو منکرین پوچھیں گے کہ کیا پھر اسی طرح سے ہم کو زندہ کیا جائے گا جس طرح سے ہم مرنے سے پہلے تھے؟ یعنی وہ حیران ہو جائیں گے کیونکہ ان کو تو آخرت پہ یقین نہیں تھا نا، تو وہ کہیں گے کیا ہم کو پھر سے دوبارہ سے اسی طرح سے زندہ کیا جا رہا ہے؟ یا پھر اگر یہ دنیا میں جیسے منکرین قیامت جو تھے وہ اس وقت یہ سوال کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، تو وہ دنیا میں پوچھیں گے کہ کیا قیامت آئے گی تو ہمیں دوبارہ سے اسی حالت میں لوٹا دیا جائے گا، ہم ایسے ہی ہو جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ہم کس طرح سے زندہ کیے جائیں گے، یعنی آخرت کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر سے ہم کو زندہ کر دیا جائے گا؟ تو یعنی ان کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے لیے یہ چیز ناممکن ہے دوبارہ زندہ ہونا، تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا؟ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اگر واقعی ایسا ہوا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخرت آئے گی اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے زندگی دے دی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی تو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی نیک عمل کیے ہی نہیں، دنیا میں وہ سارا وقت اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اسی وجہ سے کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ تو بہت ہی ہمارا لوٹنا نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کو خوش کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، یعنی ایک چیخ ہوگی، ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی جس سے یہ سارے کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ سے زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایک جھڑکی اور ایک ڈانٹ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ساحرہ کا مطلب زمین کی سطح یعنی میدان ہے، سطح زمین کو ساحرہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام جاندار جو ہوتے ہیں ان کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ وہاں بیدار رہتا ہے، اسی لیے اس کو ساحرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، جیسے ہی وہ چیخ ہوگی، جیسے ہی وہ ڈانٹ ہوگی، جھڑکی ہوگی، تو سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور اپنے حساب کے منتظر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی دنیا میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے نا، تو یہ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ اچھا ہم دوبارہ زندہ کر دیے گئے، ہمیں تو دنیا میں اس پہ دوبارہ زندہ ہونے پہ کوئی یقین نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی باتیں بتائی گئی وہ صرف وحی کے ذریعے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جن پیغمبر تھے جن کا قرآن کریم میں بہت دفعہ ذکر آیا، بارہا ذکر آیا، تو وہ ان کی تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دنیا سے جا چکے تھے، بلکہ ان کے بعد جو پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی تقریباً 600 700 سال کا ڈفرنس تھا، فاصلہ تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں، جو بھی ان کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں، وہ ساری ہمیں قرآن کریم کے ذریعے ملتی ہیں، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غیب کی خبریں نہیں جانتے تھے، بلکہ آپ کو صرف اتنا ہی علم دیا گیا تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو دیا جائے۔ تو یہاں پر جب مختلف پیغمبروں کی بات ہوتی ہے تو ان کے واقعے سے سبق لینا ہوتا ہے، یعنی یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف ایسے قصے کہانیاں کہ بس ہم سنیں اور اس پہ سے گزر جائیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے واقعات سے ہمیں سبق لینا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو تسلی دی جاتی تھی یا پھر آپ کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے انڈائریکٹلی جو آپ کی امت ہے ان کو یہ عبرت کے پہلو دکھائے جاتے تھے کہ دیکھو پچھلی قومیں جو تھیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا،
تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا۔ اور یہ کون سا واقعہ، یہ کس وقت کا واقعہ تھا؟ یہ وہ واقعہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے آگ کی تلاش میں، جب پہلے انہوں نے ایک دفعہ ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، تو وہ مر گیا تھا نا غلطی سے، اور وہ پھر بھاگ گئے تھے وہاں سے کہ کہیں فرعون کے لوگ ان کو مار نہ دیں۔ تو جب وہ وہاں سے بھاگے تھے تو پھر وہاں سے بھاگ کر پھر وہ ایک بستی میں گئے تھے جہاں پر وہ دو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی سے ان کی پھر شادی کر دی گئی تھی، اور 8 اور 10 سال کا معاہدہ طے پایا تھا کہ 8 یا 10 سال تک تم میرے ساتھ رہو گے، ان کے والد نے کہا تھا لڑکیوں کے، اور اس کے بعد پھر تم اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جانا۔ تو پھر یہ اب وہ وعدہ پورا کر کے، یعنی 8 سال رہ کے 10 سال رہ کے وہ وہاں سے اب واپس نکل رہے تھے۔ تو یہ مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں، تو راستے میں ان کو ایک جگہ آگ نظر آئی تھی پہاڑ کے اوپر، تو وہ کوہ طور تھا، تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو اوپر ان کو جب وہ شعلہ نظر آیا آگ کا تو وہ وہاں پہنچے، اور ایک درخت کی اوٹ سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہم نے پڑھی تھی، اور طوا اس جگہ کا نام ہے، یعنی جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور ہم کلامی کا مطلب کیا تھا کہ ان کو نبوت اور رسالت سے وہاں پر نوازا گیا تھا۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہاں پر آگ لینے گئے تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر وہ ان کو پیغمبری دی جائے گی، رسالت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے۔ وہ تو صرف ایک آگ کا شعلہ لے کر یا تو راستہ ڈھونڈنے کے لیے یا پھر آگ تاپنے کے لیے، آگ لینے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان سے کلام کیا، بلکہ ان کو معجزات بھی عطا کیے، اور ان کو رسالت بھی وہاں پر عطا کی گئی۔ تو اسی میدان کا ذکر ہے کہ جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، یعنی ان کو وہاں پر جب رسالت دی گئی تو کہا گیا کہ تم اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے سرکشی اختیار کی ہے، یعنی کفر اور معصیت میں اور تکبر میں حد سے گزر گیا ہے۔ تو اس کو اللہ کا پیغام سناؤ، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب العالمین نعوذ باللہ کہتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس، کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، یعنی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے ہو جاؤ، اور مسلمان اور مطیع ہو جاؤ۔ تو اس کو یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام شروع کر دیے ہیں۔ اور سرکشی کیوں ہوتی ہے؟ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ سرکش ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور ان کو جو کہا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یعنی اس سے کہو کہ اپنا تزکیہ کر لے۔ تو تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو عیب سے پاک کرنا، یعنی کوئی بھی آپ کے اندر عیب ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرنا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یہ جا رہا تھا کہ فرعون جو تھا وہ سرکش ہو گیا، یعنی بندگی کی حد سے نکل گیا ہے۔ تو اس کو کہو کہ تم کیا اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنا چاہتے ہو۔ یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ، جتنے بھی آیتیں ہیں اس میں ایک طرح سے ایک دائی کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے، کہ اگر کوئی دائی ہے اور وہ دین کی بات اگر کسی سرکش متکبر کو بتانا چاہتا ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں ایک لیسن تھا کہ جو سرداران قریش تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے تو ان کو بھی وہ کس طرح سے سمجھا سکتے تھے۔ تو دائی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزوں سے لوگوں کو جوڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنا تزکیہ کرنا، اور دوسرا اللہ سے تعلق قائم کرنا، کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تو فرمایا کہ اس سے پوچھو کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو، اور یہ کہ میں تجھے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی اب پھر نہ صرف یہ کہ اس کو تزکیے کے لیے بلایا، اور دوسری بات کیا کی کہ تمہیں میں اپنے رب کی راہ بھی دکھاؤں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا میں تو بہت سارے راستے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں، ہمارے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں، لیکن صحیح راستہ وہی ہوتا ہے جو ہم کو کتابوں کے ذریعے یا پیغمبروں کے ذریعے دیا گیا، وہی اللہ کی طرف پہنچنے کی صحیح راہ ہے، صحیح ہدایت کی راہ ہے۔ تو یہی اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کو جا کے کہو کہ میں تجھے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے
ڈرنے لگے، یعنی اس کی توحید کا راستہ اور عبادت کا راستہ اختیار کرے، اور اس کا جو عذاب ہے اس سے تو ڈر جائے، تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو، اور پھر تم اس سے اللہ کا جب تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر تم ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو دائی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو ایک تو تزکیہ کرواتا ہے لوگوں کا، اور دوسرا اللہ سے تعلق قائم کرواتا ہے، اپنے آپ سے تعلق قائم نہیں کرواتا، کیونکہ وہ تو خود بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا دائی، تو وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور ان کو ان کے عیبوں سے اور ان کے اندر جو غلطیاں خامیاں ہوتی ہیں ان سے پاک کرتا ہے، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی پھر اپنی صداقت کی کہ میں پیغمبر ہوں اور اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوں، تو وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یعنی ید بیضا اور عصا، اور بعض کے نزدیک آیات تسعہ، جو بعد میں ہم نے پہلے بھی ذکر پڑا تھا کہ اور بھی کئی نشانیاں ان کو دکھائی گئی تھیں، تو وہ ساری انہوں نے فرعون کے سامنے پیش کی۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ پس اسے بڑی نشانی دکھا، اور آیت الکبریٰ یعنی جو بڑی نشانی تھی وہ تو یہی تھی کہ وہ جب اپنا عصا پھینکتے تھے نیچے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اسی طرح سے اپنا ہاتھ جب اپنی بغل میں ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ورنہ کوئی عام شخص یہ چیزیں نہیں پیش کر سکتا تھا، یہ معجزات نہیں پیش کر سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کا کیا رد عمل رہا، اور اس نے کس طرح سے اس کو ان کی بات کو لیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی، یعنی یہ تمام دلائل اور معجزات دیکھ کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ تکذیب اور نافرمانی کے راستے پر ہی گامزن رہا، اس کو ذرا بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہدایت کی راہ کو دیکھ سکتا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور ان کے حکم کی، اللہ کی جو اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سیدھی راہ کی طرف لوٹ آؤ، اس نے نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اس نے ایمان اور اطاعت کی جو راہ تھی، نہ صرف یہ کہ اس سے منہ موڑا، بلکہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اور پھر ہم نے بہت ساری جو صورتیں ہم نے پڑھی پیچھے، اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور ان کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے کروایا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگر کہا، اور ان کی مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی گئے تھے، جن کو اللہ نے ان کا مددگار بنایا تھا، لیکن ان دونوں کو اس نے کیا کیا، فرعون نے جادوگر قرار دے دیا، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری کا بہت زور زورا تھا، ہر طرف جادوگر اپنی شعبدے بازیاں دکھاتے تھے، تو وہ ان کے معجزات کو جادو ہی سمجھا، حالانکہ معجزات اور جادوگری میں تو بہت فرق ہوتا ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر پلٹا اور دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، یعنی وہی بات کہ اپنی قوم کو یا پھر وہ جو جادوگر تھے ان کو مقابلے کے لیے جمع کیا، سب کو پکارا اور سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا، یعنی اپنے آپ کو جو رب سمجھتا تھا اس کا اس نے وہاں پر اعلان کیا، اور کیا کہنے لگا، قال انا ربکم الاعلی، تم سب کا رب تو میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو اس نے رب کہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا اور تمہارا رب تو صرف وہی ہے جس نے کہ ہم کو تخلیق کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، لیکن اس نے کہا سب کو جمع کر کے کہ میں تم سب کا رب ہوں، یعنی انا ربکم الاعلی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی اللہ کی گرفت تو بہت مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے جتنے بھی متکبرین ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، ان کے لیے فرعون کو نشان عبرت بنا دیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ہم نے پڑھا کہ اس کو جو ہے سمندر میں غرق کیا گیا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی قوم کو، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ نے اس کی سارے تکبر کو خاک میں ملا دیا، تو دنیا میں بھی اس کا انجام سب کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور قیامت کا عذاب وہ ہے جو اس کے علاوہ اس کو ملے گا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ برزخ کی زندگی میں بھی صبح شام اس کو اور اس کی قوم کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو لیڈ کرتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، اور جہنم کے اندر جو جہنم کا عذاب ہوگا اس میں اس کو آخرت کے دن دھکیل دیا جائے گا، لیکن ابھی اس کو دنیا میں بھی تکلیف ملی، برزخ میں بھی وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اور آخرت میں بھی جب اس کو ہمیشگی کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس لیے فرمایا کہ
اس کی جو سزا تھی، نکال کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دی جانے والی عذاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو کہ ڈرنے والا ہو، یعنی اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے، کیونکہ ان کے سردار، ان کے جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی نافرمانی کر رہے تھے، تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہیں پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوگا۔ تو یہ لوگ جو اتنے زیادہ تکبر کر رہے ہیں قریش مکہ، تو یہ تو اس سے تو کافی کم درجے کے، فرعون تو ان سے بھی زیادہ طاقت والا تھا، قوت والا تھا اور متکبر تھا، سرکش تھا، اس کے لشکر بھی بہت بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کا کتنا خراب انجام ہوا۔ تو ایک طرح سے ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے، تو یہاں پر ایک تو یہ کہ جو نافرمان ہے ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم لوگ سدھر جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور دوسرے جو دائی ہیں دین کے ان کو بھی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ کتنے بھی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے، اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ کیونکہ انسان تو آسمان کے مقابلے میں بالکل ایک معمولی چیز نظر آتا ہے نا، تو ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی یا آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، تو یہاں پہ کفار مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے کیا زیادہ مشکل کام ہے؟ یعنی یہاں پہ ان سے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، کیونکہ آسمان جو تاحد نظر ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ بغیر ستون کے بالکل اس میں آپ کو کوئی پلر کوئی ستون نظر نہیں آتا، اس کے بغیر تا حد نظر تک پھیلا ہوا اتنا وسیع آسمان جس میں بڑے بڑے جو سولر سسٹمز ہیں وہ اس کے اندر ہیں، سارے موجود ہیں، ستارے ہم کو نظر آتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے سائز کے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو انسان تو بالکل معمولی چیز ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر چکے ہیں تو دوسری بار پیدا کرنا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اس کی بلندی اونچی کی پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ باس جو ہے وہ سمک کے معنی یہاں پر سمجھتے ہیں کہ چھت ہے، چھت بھی مراد ہے یہاں پر، اور ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی شکل و صورت میں ڈھالا جس کے اندر کوئی کجی، شگاف یا خلل باقی نہیں تھا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، یعنی آسمان کی بات ہو رہی نا، یہ جو اوپر بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو بنایا اور اس کو بلند کیا۔ رفع کا مطلب بلند کرنا، رافع ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے، تو رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اور سم کہا یعنی اس کی اونچائی کو، اور پھر فسواہا پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ ہم تبارک الذی سورت پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو، غور کرو، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف یا کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ پھر دیکھو، دوبارہ سے دیکھو، تو اللہ کی تخلیق میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو تخلیقات ہیں، جو جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی انسانوں اور جنوں کے علاوہ، ان کی طرف نشاندہی کروائی جا رہی ہے کہ وہ تو تم سے بھی بڑے ہیں اور تم سے پہلے سے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب وہ پیدا کر سکتا ہے تو تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل ہو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور پھر اس کے دن کو نکالا۔ تو یہاں پر یہ جو اختشا کا ورڈ ہے نا، اس کا غتشا، غتشا غین طا اور شین، غتشا کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے دھوپ، آپ کو پتا ہے چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے، جب اونٹ اونٹ کے جو بچوں کے پاؤں ہیں وہ جلنے لگے ریت پر، تو پھر چاشت کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا 8:30 سے 10:30 تک چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو صحرا میں جو ریت ہوتی ہے وہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے، تو ضحیٰ مطلب جب دھوپ آپ کو گرمی دینے لگتی ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے ضحیٰ کا وقت، یعنی روشن ہو جاتا ہے دن پورا۔ تو یہی فرمایا کہ پہلے تو آسمان کی بات ہوئی کہ اس کو بلندی دی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، پھر اس کی رات کو نکالا اور پھر اس کے دن کو بھی نکالا، یعنی سورج اور چاند کی بات ہو رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں پھر اللہ کی بہت بہت بڑی نشانی جو ہے وہ سورج چاند ہے،
اور پھر دن میں کون سی نشانی ہے؟ سورج ہے. تو یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ جب سے دنیا بنی ہے باری باری رات دن ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوتی کہ ہر وقت رات ہی رہے یا ہر وقت دن ہی رہے. رات کو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. یعنی کیا مطلب ہے کہ زمین کی تخلیق، ایک جگہ اور آتا ہے زمین کی تخلیق سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو ہموار کرنا، جو ہموار کرنے کی بات ہوئی، دہا کا مطلب ہوتا ہے ہموار کرنا، یعنی اس کو لیول کرنا. تو وہ لیول کرنا جو تھا وہ آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا. اور کہا بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ زمین جو تھی وہ پہلے ایک بہت بڑا سا جو تھی وہ لاوے کی طرح تھی، اور وہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی، اس میں جو اونچ نیچ تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو ہموار کیا اور ہمارے رہنے کے قابل بنایا. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پر زمین کے اندر لاوے موجود ہیں. تو یہ زمین کی جو تخلیق تھی وہ آسمان سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کو ہموار کیا گیا آسمان کی پیدائش کے بعد. اور یہاں اس آیت میں اسی حقیقت کا بیان ہے. ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب کیا ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا. مثلا زمین میں پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ وہ زمین کو لے کر نہ ہلیں. تو ان کا بھی آگے ذکر بھی آ رہا ہے اگلی آیت میں. لیکن پہلے آسمان کو بنایا، اس کے رات اور دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کر کے بچھا دیا. یعنی یہ باتیں الگ الگ کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دن رات تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، زمین پہ بھی ہم رہتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ آیات بیان کرتے ہیں الگ الگ انڈیویجول، ہر ایک چیز پہ غور کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کائنات کی نشانیوں پہ غور کریں اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پر عظمت ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اس کی نعمتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اس میں پانی اور چارہ نکالا. یعنی پانی کی آپ کو پتہ ہے زندگی پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، چاہے جاندار ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، تو سب کے لیے پانی کی بہت ضرورت ہے. اور چارہ بھی نکالا، یعنی انسانوں کے لیے تو پانی سے پھر مزید وہ پیدا کیے، پھل وغیرہ اور سبزیاں، ترکاریاں، کھیت، اناج. اور جانور جو تھے ان کے لیے چارہ نکالا. جیسے اگر آپ کسی بھی جانور کے سامنے اگر آپ پھل رکھیں نا تو یوزلی جانور نہیں کھاتے. اگر آپ کسی کے سامنے کوئی بھی پھل کو سامنے چھیل کے رکھ دیں گی تو وہ نہیں کھائیں گے، وہ چھلکے کھاتے ہیں. سبزیاں ہیں جیسے مٹر ہیں، اگر آپ مٹر کے دانے ان کے سامنے رکھیں تو شاید وہ نہ کھائیں، اور وہ کیا کھاتے ہیں؟ مٹر کے چھلکے کھا لیتے ہیں بڑے آرام سے. تو یہ بھی بڑی قدرت ہے اللہ کی. اگر وہ فرض کریں پھل اور فروٹ بھی پھل اور سبزیاں بھی کھانے والے جانور ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کھانے کا انتظام کیا. جانوروں کو اس طرح سے بنایا کہ بس وہ چارہ ہی کھا کے ان کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے جانور. تو ان کے لیے چارہ ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے قسموں کے پھل بنائے، اور اس کے علاوہ بے شمار اناج اور کھیت وغیرہ لگائے. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے مضبوط گاڑ دیا. اور جیسے پہلے بھی بتایا تھا، پہاڑ جو ہے وہ زمین میں میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں. جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی نیچے بھی ہیں، تاکہ وہ زمین کی گردش کو روکیں اور زمین ہمارے لیے رہنے کے قابل ہو، ہم اس میں چلیں پھریں اور اس میں بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں. متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. یعنی یہ جو جو چیزیں بنائی اس میں سے نہ صرف یہ کہ تم فائدہ اٹھاؤ، بلکہ تمہارے جانور جو ہیں وہ بھی چارہ کھا کے فائدہ اٹھائیں اور تمہیں بھی فائدہ دینے کے قابل ہو جائیں. تو یہاں پر ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا. آیت نمبر سورہ نازعات ہم پڑھ رہے ہیں. تو آیت نمبر اس میں یہ آیت نمبر 27 سے میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی کائنات کی جو نشانیاں ہیں. تو آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے جانوروں کے فائدوں کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے انسان کو تخلیق کرنا دوبارہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، انسانوں سے ضرور جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا دنیا میں نعمتیں پانے کے بعد، کیا کیا، اس کا شکر ادا کیا یا پھر اس کی ناشکری کی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب وہ بڑی آفت یا بڑی قیامت آ جائے گی. یہاں پر طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت مراد ہے.
تو وہ ایسی قیامت ہوگی کہ جب وہ آ جائے گی، تامہ جو ہے وہ ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر مصیبت پر چھا جائے. یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں نا، کوئی کسی طرح سے پریشان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے پاس روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. دنیا میں ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جب قیامت آ جائے گی تو قیامت کی مصیبت ایسی مصیبت ہوگی کہ ہر مصیبت پر چھا جائے گی. اس کے سامنے ہر مصیبت آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی. تو اسی لیے اس کو تامہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی مصیبت جو ہر مصیبت کے اوپر چھا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ بڑی آفت یا بڑی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. یعنی جب قیامت آ جائے گی تو پھر وہ سوچے گا کہ او میں نے تو دنیا میں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جو اللہ کی فرما برداری کے لیے کیا ہو. میں ہر وقت اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو کرتا رہا. تو اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 13 یا 14، اس میں کیا تھا کہ وہ کہے گا کہ اگر دوبارہ ہمیں لوٹنا ہے تو یہ تو بڑا نقصان کا لوٹنا ہے، کیونکہ ان کے ایسے عمل نہیں تھے. تو یہاں بھی یہی ہوگا، جب قیامت آ جائے گی تب وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. حالانکہ پہلے جب اس کو بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف تو وہ نہیں آتا تھا لوٹ کر. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. اور بعض کہتے ہیں مومن اور کافر دونوں ہی اس کو دیکھیں گے. مومن جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کی بدولت انہیں اس جہنم سے بچا لیا. اور جو کافر ہوں گے وہ تو پہلے ہی خوف اور دہشت میں مبتلا ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اسے دیکھ کر، یعنی جہنم کو دیکھ کر، ان کے غم اور حسرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو دونوں کے سامنے برزت الجحیم، جہنم کو کھول دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کفر اور معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوں گے، جیسے کہ پیچھے فرعون کا ذکر ہوا. تو جس نے طغا کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ سرکشی یا تکبر کیا ہوگا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہوگی، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہوگی. تو اس کے لیے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، جہنم ہی ہوگی. تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جہنم سے بچ کر یا پناہ لے کر وہ کہیں نہیں جا سکے گا، کسی اور جگہ وہ نہیں جا سکے گا، اور اس کو وہیں پر رہنا پڑے گا. اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں ہی جنت کی تیاری کرتا رہا اور جہنم سے ڈر بچنے کے انتظامات کرتا رہا، تو اس کا بھی انجام بتا دیا گیا اگلی آیت میں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے اس نے روکے رکھا ہوگا. کیونکہ ہمیں تو نفس ہمارا مجبور کرتا ہے نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کی کام کریں. لیکن اگر ہم اپنے نفس کو روک کے رکھیں گے، صبر کریں گے، اللہ کی اطاعت پر صبر کریں گے، تو ہی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا. یعنی اگر وہ یہ سوچے گا کہ میں نے اگر گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی، یعنی دنیا میں وہ شخص سوچے گا کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا کام کیا تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ گناہوں سے بچتا رہے گا. اور دوسرا اپنے نفس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے روکتا رہے گا جس کی طرف اس کے نفس کا میلان ہوتا تھا. یعنی اس کا نفس چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے، لیکن وہ ان کو روکتا رہا. اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. یعنی وہ شخص جو ہوگا وہ صرف جنت ہی میں جائے گا. یعنی اب دونوں طرح کی دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اب ہمارے لیے یہ چوائس ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. کیا ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، یا ہم انہی نافرمانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں جو بعد میں اپنے کاموں کو یاد کریں گے اور بعد میں پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی بات یا پیغمبر کی بات یا کتابوں کو پہلے مان لیا ہوتا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ پورا نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انسان پہلے ہی توبہ کر لیں. تو اسی لیے ہم جب الحمدللہ جب ہم عربی سے ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم صرف عربی پڑھتے رہیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس کلاس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں تو وہ اس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور ہم جب خود سمجھتے ہیں بات کو تو پھر آگے لوگوں کو بھی بتانے والے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. اگلی آیت 42، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں.
یعنی بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، یعنی قیامت کا وقوع جو ہے وہ کب ہوگا، کب قائم ہوگی، اس کا صحیح ٹائم کیا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے. قیامت جو ہے وہ غیب کے علم میں سے ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو صرف اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا کہ ضرورت ہوتی ہے. تو وہ آپ سے سوال کرتے تھے قیامت کے بارے میں کہ ایانہ مرساہا، کب ہے اس کا ٹھہرنا، یعنی وہ کب قائم ہوگی. ایک طرح سے ایک تو ان کا بلا وجہ کا ایک کوشچننگ بھی تھی، اور دوسرا مذاق اڑانے کے لیے کہ قیامت قائم ہوگی تب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کب ہوگی آخر یہ چیز. فیما انتا من ذکراہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق ہے. یعنی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے بابت یقینی علم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو ان کے سوال کا جواب بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. الی ربک منتہاہا، اور اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کی جانب ہے. یعنی علم کی جو انتہا ہے وہ صرف اللہ کی جانب ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو صرف اتنا ہی علم دیا جتنی کہ ان کو ضرورت تھی. ابھی جو ہم نے ہوا جو اس کی بات کی تھی نا، اس کے بارے میں ایک حدیث تھی. یہ جو آیت نمبر 40 ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے بارے میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ خواہشات نفس سے ڈھکی ہوئی ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آگ سے گھری ہوئی ہے اور خواہشات سے گھری ہوئی ہے، اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے. یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ان سے جنت کو چھپا کے رکھا گیا ہے. اور جو جہنم ہے وہ آگ سے گھری ہوئی ہے، اور جو آپ کی خواہشات نفس ہوتی ہیں، جو آپ کی ہوا ہوتی ہیں، تو ان سے ڈھکی ہوئی ہے دوزخ جو ہے. یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ علم جو ہے وہ مکمل علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. علم کی انتہا صرف اللہ ہی کی جانب ہے، اور وہی جانتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی. انما انت منذر من یخشاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو اس سے. یعنی آپ صرف ان لوگوں کو آگاہ، آپ کا کام جو ہے پیغمبر یا دائی کا کام کیا ہے کہ صرف اور صرف انذار یعنی ڈرانا، غیب کی خبریں دینا دائی کا کام نہیں ہے. اور قیامت کا علم جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا وہ آپ نہیں بتا سکتے. اور اللہ جو پیغمبر کا جو دعویٰ ہوتا ہے، یا پیغمبر کا جو انذار یا ڈرانا ہوتا ہے، یہ اس سے صرف کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ انذار اور تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے، لیکن فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ورنہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بلا وجہ کے متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، اور بلا وجہ کے شک اور سوالات کرنے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہو، ہر کسی کو نہیں. آپ کا پیغام تو سب کے لیے عام ہے، لیکن صرف وہی ڈریں گے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے آپ کو تو وہ کہیں گے لم یلبسوا الا عشیا او ضحاہا، مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر اس کا. یعنی جس قیامت کو یہ ہر وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے، تو جس روز یہ ان کے سامنے آ جائے گی، جس روز اس قیامت کو وہ دیکھ لیں گے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے. عشیہ کا مطلب ہے ظہر سے لے کر غروب شمس تک، اور ضحیٰ کا مطلب ہے طلوع شمس سے نصف النہار تک. اس کے لیے ضحیٰ کا ورڈ بولا جاتا ہے. یعنی جب کافر ہوں گے، جہنم کا عذاب ان کے سامنے آ جائے گا، اس کو دیکھیں گے تو دنیا کی عیش اور عشرت اور اس کے مزے وہ بھول جائیں گے، اور ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو وہ ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی وہ دنیا میں رہے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ان کو بالکل قلیل اور تھوڑی سی محسوس ہوگی. لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو وہ ٹائم اپنا کھو دیا جو ان کو مہلت ملی تھی، مہلت عمل ملی تھی، اس کو انہوں نے کھو دیا. تو اب عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کا ان کو سزا بھگتنی پڑے گی.